पार्लियामेंट ने 6 तरमीमी बिल्स की मंजूरी दे दी है। इन तरमीमी बिल्स में आर्मी एक्ट 1952 की शिक 8 A, B और C में तरमीम की गई है, जिसके तहत बर्री फौज के सरबराह की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। इसी तरह पाकिस्तान नेवल एक्ट 1961 और पाकिस्तान एयर एक्ट 1953 में भी तरमीम की गई है। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत भी 5 साल कर दी गई है। सर्विसेज चीफ्स की रिटायरमेंट के लिए 64 साल उम्र की हद खत्म कर दी गई है। पाक फौज में जनरल की रिटायरमेंट के कवायद का इतलाक आर्मी चीफ पर नहीं होगा। तायुनाती या एक्सटेंशन की सूरत में आर्मी चीफ बतौर जनरल काम करते रहेंगे। जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए 1997 के एक्ट में तरमीम को भी मंजूर किया गया है। इस तरमीम से जजेस की तादाद 17 से बढ़कर 34 हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल भी मंजूर किया गया है। बिल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में मौजूद आईनी मामलात, दरखास्तें, अपीलें, नजर सानी दरखास्तें आईनी बेंच निपटाएगा। चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज और आईनी बेंचेस के सीनियर तरीन जज पर मुश्तमिल कमेटी आईनी बेंचेस बनाएगी। पार्लियामेंट में मंजूर किए गए अहम तरमीमी बिल्स मुल्क के सियासी मंजरनामे के हवाले से बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। पाकिस्तान में आर्मी चीफ्स को 3 साल तक की एक्सटेंशन की रवायात मौजूद रही हैं। इस हवाले से पीपल्स पार्टी का आखिरी दौरे हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दौर की मिसालें हमारे सामने हैं। अब तरमीम करके सर्विसेज चीफ्स की मियाद ही 5 साल कर दी गई है। ऐसे में बड़ा सवाल यही जन्म लेता है कि हुकूमत को ऐसे वक्त में इन कवानीन में तरमीम की जरूरत क्यों पेश आई, जब 26वीं तरमीम को मंजूर हुए 2 हफ्ते ही गुजरे हैं। गुज़श्ता रोज होने वाली तरमीम की बाज़गश्त तो मौजूद थी। 26वीं तरमीम के बाकायदा मुसव्वदे से पहले भी कई सहाफ़ती हलकों ने ऐसे दावे किए, मगर जिस तरह गुज़श्ता रोज हुकूमत ने तेजी से इन बिल्स को मंजूर किया, ये काफ़ी हलकों के लिए हैरान कुन भी था। क्या हुकूमत को 26वीं तरमीम से जो तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं हुई? क्या मुल्क के अहम आईनी इदारे की हरकियात ने हुकूमत को तेजी से यह तरमीम करवाने के लिए मजबूर किया? क्या हुकूमत ने इदारों के ताल्लुकात और बेहतर माशी आशारियों का फ़ायदा उठाते हुए ये अहम तरमीम कर ली? सवाल तो ये भी है कि क्या इन तरमीम से हुकूमत को सियासी इस्तेहकाम नसीब होगा? क्या माजी और हालिया तारीख में अहम आइनी और रियासती पोजीशंस को लेकर होने वाली कानून साजी हुकूमतों के इस्तेहकाम का बायस बनी है या अदम इस्तेहकाम का? इसी मामले पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, इफ्तिखार अहमद और जैगम खान साहब। गुफ्तगू का आगाज करेंगे। पैनल के लिए सवाल, चंद मिनटों में अहम कवानीन में तरमीम, तयशुदा एजेंडा या फिर 26वीं तरमीम से मतलूबा अहदाफ पूरे ना हो सके? जैगम साहिब, अगर मैं आपकी जानिब आऊँ, ये जो सूरत हाल बनी हालिया अरसे में, अभी ऊपर भी बात हुई, पीपल्स पार्टी ने 2010 और पीटीआई ने 2020 में भी तौसीह की और फिर ये तासुर बना कि रावी चैन ही चैन लिखेगा। अब तौसीह नहीं है, ये मुद्दत मुलाजमत में इजाफा है। तौसीह वाली बात पीछे रह गई। क्या हुकूमत को आप समझते हैं सब अच्छा रहेगा? 2027 तक इस्तेहकाम दिखता है। देखिए, ये तो वक्त बताएगा कि इस्तेहकाम होगा या नहीं होगा। वो कहते हैं कि तदबीर कुनद बंदा, तकदीर कुनद खंदा, कि इंसान जो है वो तदबीरें करता है और तकदीर उस पर मुस्कुरा रही होती है, हंस रही होती है। तो पहले तो ऐसे होता रहा कि हुकूमतें तदबीर करती रहीं। इससे पहले भी हमें मालूम है कि 10 साल का प्लान हमें बताया जा रहा था कि पीटीआई 10 साल हुकूमत में रहेगी, 1 पेज पर है, सब उससे खुश हैं। लेकिन हमने देखा कि क्या हुआ। तो मेरा ख्याल है फ्यूचर में क्या होगा पाकिस्तानी सियासत में, पाकिस्तानी निज़ाम में, तो 1 साल की प्रेडिक्शन भी बहुत मुश्किल है। और इतनी लंबी प्रेडिक्शन कहना कि ये अपनी वक्त पूरा करेंगे और उसके बाद फिर दोबारा भी मुंतखब होंगे या चलेंगे, मेरा ख्याल इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं फूज एरेंड, यानी ऐसा काम जो आप करने की कोशिश करें जो मुमकिन ही ना हो। तो प्रेडिक्शन तो मेरे ख्याल में नहीं होगी। हमें इसको देखना चाहिए इन्होंने किया क्या है, उसको मेरिट पर देखना चाहिए, और क्यों किया है उसको देखना चाहिए। एक तो आपने जो की कि जिस तरह से तेजी से इन्होंने कोशिश की। अब देखिए, दाद दें आप पाकिस्तान की पार्लियामेंट को कि 1 दिन के अंदर 6 कानून पास किए, रूल्स को सस्पेंड करके किया, पार्लिमानी प्रोसेस को एक तरफ करके किया, कवानीन को स्टैंडिंग कमेटीज़ के पास जाना चाहिए था, नहीं गए, पास होते ही जो कायम मकाम सदर मोहतरम हैं यूसुफ रज़ा गिलानी, उसने दस्तखत कर दिए। तो इस फुर्ती की क्या वजह थी? फुर्ती की वजह है जिसको फ्रांसीसी में कहते हैं फेट अकम्पली, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं फेट अकम्पली। मकसद ये होता है कि एक काम आप कर दें
کہ اب جو کر لو جو کرنا ہے، اب ڈیل کرو، کام مکمل کر کے آپ ایک طرف رکھتے ہیں، دوسرے کے پاس اس سے جھگڑنے کا کوئی موقع ہی نہ رہے کہ قانون تو بن گیا، اب تم کیا کرو گے، کر لو جو کرنا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ 14 سال تک پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ عدلیہ پاور گریب کر رہی تھی، درست، عدلیہ پاکستان کی پارلیمنٹ کی ڈومین میں گھس رہی تھی، پارلیمان کے اختیارات چھین رہی تھی، وہ انتظامیہ کے اختیارات چھین رہی تھی۔ تو اب ہمیں ویسی کوشش پارلیمان کی طرف سے نظر آ رہی ہے کہ پارلیمان جو ہے وہ عدلیہ کی ڈومین میں گھس رہی ہے۔ اب سپریم کورٹ کی آپ ایک چیز دیکھیے، جو ایک کام انہوں نے کیا ہے، ظاہر ہے بہت ساری باتیں ہم سب پر تو بات نہیں کر پائیں گے، کہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 17 سے 34 کر دی، تقریباً دگنی، اور تقریباً بھارت کے برابر جو 8 گنا زیادہ بڑا ملک ہے۔ اب اس کو کہتے ہیں کورٹ پیکنگ، یعنی آپ کورٹ میں ججز کی تعداد اتنی بڑھا دیں کہ بیلنس آؤٹ ہو جائے۔ اور یہ لفظ آیا ہے امریکہ سے، جہاں 1937 میں فرینکلن ڈی روزویلٹ نے، جو بہت مقبول صدر تھے، بڑے تگڑے صدر تھے، انہوں نے کورٹ پیکنگ کی کوشش کی تھی۔ 9 ججز موجود ہیں اور 6 انہوں نے بڑھانے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا 70 سال کی عمر کے جتنے زیادہ جج ہیں ان کے ساتھ ایک ایکسٹرا جج لگا دو، اور وہ کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ سپریم کورٹ ان کے جو منصوبہ تھا اس وقت کی معیشت کو بہتر کرنے کا، امریکی معیشت اس وقت پوری امریکی تاریخ کی سب سے بڑی مصیبت میں تھی، گریٹ ڈپریشن میں تھی، تو ان کا جو منصوبہ تھا اس کا نام تھا نیو ڈیل، کہ نیو ڈیل کے راستے میں سپریم کورٹ رکاوٹ نہ بنے۔ لیکن اپوزیشن تو اپوزیشن، ان کی اپنی پارٹی میں بھی ان کو یہ کام نہیں کرنے دیا تھا۔ آج بھی تعداد وہاں 9 کی 9 ہے، ٹھیک ہو گیا زیرم صاحب، لیکن یہاں پہ بظاہر جو ہے وہ کورٹ پیکنگ میں یہ کامیاب ہوتے ہیں۔ لیکن کیا پاور گریب کی اجازت دی جاتی رہے جو آپ نے خود آغاز کیا؟ کہیں نہ کہیں تو سب کو حد میں رہ کے توازن کریٹ کرنا ہے۔ شہزاد صاحب میں آپ کی جانب آؤں، آرمی چیف کی توسیع کے معاملے کو دیکھیں تو 2010 کے بعد ایک سیاسی قومی ایشو کے طور پر حکومت نے توسیع کے ایشو کو اس ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے ہمیشہ کے لیے ریزالو کر دیا ہے، اب یہ ایشو باقی نہیں رہے گا؟ اچھا، ایک تو 26ویں ترمیم کے ساتھ آپ نے اس کو لنک کیا، گو کہ میں سمجھتا ہوں کہ 26ویں ترمیم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں بنتا۔ یہ ایک ایگزیکٹو ایکشن ہے، ایک انتظامی فیصلہ ہے، اور یہ جو ایگزیکٹو اتھارٹی ہوتی ہے ملک کی، اس کا فیصلہ ہے۔ میں ویسے ایک سوچ رہا تھا کہ ہمارے کتنے چیفز ہیں آرمی کے جن کو کہ توسیع نہیں ملی، اور میرے خیال میں گنتی کے 3 یا 4، ان کو گننے کی ضرورت نہیں ہے، غالباً سبھی جانتے ہیں، مشکل سے 3 یا 4، ان میں سے 1-2 کو سیک کیا گیا، اور اس کے بعد پھر کچھ ایسے تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بھی ایکسٹینشنیں دینی شروع کر دی۔ لیکن اس کے علاوہ جہاں جہاں موقع ملا وہاں توسیع ضرور دی گئی۔ اگر اس سینس میں دیکھوں، اور اس کے لیے کسی ایکٹ کی ضرورت نہیں تھی، کوئی قانون بنانے کی ضرورت نہیں تھی، جہاں پرائم منسٹر نے فیصلہ کیا، اپروول لیا، ایک پرابلی پریزیڈنٹ کو ایڈوائز کرنا ہوتا ہے، پریزیڈنٹ نے سائن کیا اور ان کی اناؤنسمنٹ ہو گئی۔ تو ایک طرح سے آپ دیکھیں کہ اگر ہر آرمی چیف جس کا ٹینیور 3 سال تھا، اور اس کو جب توسیع ملتی تھی وہ 6 سال کر لیتا تھا یا کرتا تھا، تو اب تو انہوں نے کم کر کے 5 سال کر دیا، تو سب کو خوش ہونا چاہیے کہ اب تو چلو 5 سال ایک آرمی چیف رہے گا، باقیوں کو جو موقع ملے گا آگے بڑھنے کا تو ملتا رہے گا۔ بے شک ایک ریگریسو چیز ہوتی ہے یہ کوئی اس کے اندر کوئی اتنا یہ آسان فیصلہ نہیں ہے اس طرح کا فیصلہ کرنا۔ میں اور اس کے اوپر آتا ہوں کہ اس کی اور وجوہات کیا ہیں۔ کچھ ٹیکنیکل وجوہات بھی ہوتی ہیں، اور میں چونکہ میرا تعلق پاکستان ایئر فورس سے ہے تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ مثال کے طور پہ اگر 2019 میں آپ نے پاکستان ایئر فورس کا ایک چہرہ دیکھا بھارت کے خلاف، تو اس کی بنیاد 2003 اور 2004 میں پڑی تھی۔ یعنی اس طرح کی ایئر فورس تیار کرنا جو اس طریقے سے اپلائی کرے، جس کو 15 سال ہم نے تیار بھی کیا، ہم نے ٹرین بھی کیا، اور ہم اس لیول پہ لے آئے جو ہمارے خیال میں 15 سال کے بعد جو جنگیں ہوں گی اس طرح کرے گا۔ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ پچھلے 4-5 سال سے، یا اس سے کچھ تھوڑا زیادہ 7-8-10 سال سے پاکستان ایئر فورس اب اس سے بھی اگلی جنگ کا مرحلہ لڑنے کے لیے تیاری کر رہی ہے۔ ایک آدمی جس نے کنسیو کیا، بالکل بے شک میرا کام ہے ایز اے چیف آف کسی بھی سروس کا کہ میں اپنے جو زیر انتظام لوگ ہیں میں ان کو بھی وہ چیزیں بتاؤں تاکہ ان کی بھی کنسیپشن وہ ہو، لیکن آپ جب اتنا قریب ہوتے ہیں کہ بالکل اس کو مکمل کر کے تمام جزیات کو اکٹھا کر کے ایک تیاری کرنے والے ہوتے ہیں، تو کسی صورت میں کبھی کبھار ایک ایکسیپشنل فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔
کیا اس کو مکمل طور پہ اب 3 سے 5 سال کر دینا چاہیے تھا جس طریقے سے ہوا ہے، یعنی کہ بالکل مستقل طور پر 5 سال کا ٹینیور ہونا چاہیے. اس کے اثرات ہم سروسز میں آہستہ آہستہ دیکھیں گے. میں ان تمام چیزوں کی بات نہیں کر رہا جس کا کہ ذکر مثال کے طور پہ زیگم صاحب نے کیا، کیونکہ عدالتی معاملات بھی ہیں، باقی چیزیں ہیں، اس کا آگے جا کے ہم بات کریں گے کیونکہ یہ ٹیکنیکل معاملہ ہے. میں اس لیے اس پہ فوکس کر رہا ہوں اس چیز کے اوپر. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز ہونی چاہیے، وہ یہ ہونی چاہیے کہ جو باقی ان کے نیچے ان کے آفیسرز ہیں یا جو سینئر رینکس کے اندر آفیسرز ہیں، ان کی سروسز بھی اسی طریقے سے آہستہ آہستہ بڑھانی چاہیے. اب عمریں تھوڑی زیادہ ہو گئی ہیں، جو آپ کا یوزفل ٹائم ہے کسی بھی شخص کا وہ بھی زیادہ ہو گیا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو 58 سال پہ ریٹائر کریں جس طریقے سے ہم ساری عمر آج تک کرتے رہے ہیں. اب 60 سال ہو گیا، اب 60 سے اگر اس کو ہم 62 63 پہ لے جانا چاہتے ہیں تو اس سے ہمارا جو بوجھ ہے انڈکشنز کا یہ بھی کم ہوگا، سائز کو بھی ہم چھوٹا کر پائیں گے. تو اس سے بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن سب سے بنیادی چیز کیا اتنی جلدی ہونا چاہیے تھا؟ کیا بغیر بحث کے ہونا چاہیے تھا؟ کیا کسی سروس کے اندر اس کے اندر ڈیٹیل اسٹڈی نہیں ہونی چاہیے تھی؟ ضرور ہونی چاہیے تھی. اور فائنل ایک پوائنٹ میں بولوں گا، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اتنا ہی ایک پیج پہ اوپر رہنے کی وجہ سے اسٹیبلٹی آتی ہے، یعنی ہمارا استحکام اس سے جڑا ہوا ہے کہ جو ہمارا وزیر اعظم ہو وہ اور آرمی چیف بالکل ایک ہی طرح کی سوچ رکھتے ہوں، تو پھر کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہر چینج آف گورنمنٹ، ہر الیکشن کے بعد وزیر اعظم آئے اور اپنا اگلے 5 سال کے لیے اپنا ٹینیور بھی کرے اور 5 سال کے لیے چیف بھی چن لے؟ تو کیا یہ بہتر طریقہ نہیں ہے اگر اب استحکام کے اندر ہم اتنے زیادہ انویسٹڈ ہیں اس چیز کے اوپر؟ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان چیزوں پہ ضرور غور ہونا چاہیے. ضروری نہیں کہ جو چیز آج ہوگی یہ حتمی ہے، اس کے اوپر بحث اور بھی ہونی چاہیے. فیصلہ فی الحال ہوا، یہ فیصلہ چلے گا، لیکن اس دوران ہمیں اتنی آزادی اور کھل ہونی چاہیے اور ذہن اتنے کھلے ہونے چاہیے کہ ہم اس پہ اور بات کریں، بحث کریں اور دیکھیں کہ اس کو سروسز کے اندر کس طریقے سے اس کا اثر آئے گا. میری نظر کے اندر یہ اتنا آسان فیصلہ نہیں تھا جس طریقے سے کیا گیا، اور ایسا بھی فیصلہ نہیں تھا جن کو منٹوں کے اندر اپروو کرا دیا. شہزاد صاحب، لیکن ایک سیاسی اینگل تو رہا ہے اس پورے معاملے کا. اگر ہم حالیہ تاریخ کی بھی صرف بات کر لیں، پچھلے 15 سال کی، آپ کے خیال میں اس قانون سازی سے نظام کو مضبوطی ملے گی؟ کیونکہ ایک چیز تو ہم دیکھ لیں، گزشتہ 2-2.5 سال سے جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ کوئی چیز چلنے نہیں دے رہا تھا. تو کیا نظام کو مضبوطی ملے گی اس سے، یا حکومت کو مضبوطی ملے گی؟ میرا خیال دیکھیے نظام اور حکومت ایک ہی ہے نا، اس میں کوئی فرق تو نہیں ہے. مطلب حکومتیں آتی جاتی ہیں، نظام رہتا ہے، لیکن 2.5 سال کے اندر ہم نے بہت زیادہ ایک کشیدگی اور رفٹ دیکھی ہے، کھینچا تانی ہر جگہ سے ہر طرف رہی ہے. دیکھیے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس کو کسی چیز کے ساتھ لنک کرنا اس وقت مناسب نہیں ہے. ہم اپنی سروسز کی بات کر رہے ہیں، ہم سروسز چیفز کی بات کر رہے ہیں جو ایک کریڈیبلٹی اور انٹیگریٹی والے لوگ ہوتے ہیں، اور ہمیں یہی توقع کرنی ہے کہ ہمارا جو آدمی بھی اوپر آتا ہے وہ اسی لیول کا ہوتا ہے. ہماری حکومتیں بھی جب فیصلے کرتی ہیں تو تمام چیزیں سوچ کے، کیا اس معاملے میں سوچ لگی یا نہیں لگی؟ میں تو چاہتا ہوں کہ وزیر دفاع ہوں یا کوئی اور ہو، اس کے اوپر بحث لے کے بیٹھیں، کریں اور بہت ڈیٹیلڈ بحث کریں، جس طرح 26ویں ترمیم کے لیے ہم نے کیا، کھل کے بات کی اس کے اوپر، اور اس کے بعد پھر ہمیں جو نتیجہ ملا وہ ایسا تھا جو کہ جس نے ہمیں، میرے خیال میں ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا. تو میرا خیال ہے کہ اس قسم کی بحث ضرور ہونی چاہیے. فی الحال فیصلہ ہوا، اچھی بات ہے، اس کو انیکٹ کریں. آپ کو جس طرح استحکام کہہ رہی ہیں، استحکام اور بھی زیادہ بڑھ جائے گا، بہتری کی طرف جائے گا، اچھی بات ہے. اور اس سے کانفیڈنس آنا چاہیے کہ ہم جیسوں کو اور باقی جو لوگ ود ان دا سروسز کے اندر بھی لوگوں کو یونیفارم جو پہنے ہوئے ہیں ان کو بھی موقع دیں گے اس کے اوپر اپنی رائے نہیں کر سکیں، ہمارے سامنے نہیں، آپس میں بیٹھ کے اپنی جگہوں کے اندر، تاکہ اس کا ایک سب لوگ اس میں انویسٹڈ ہوں اور اس فیصلے کی سپورٹ میں آئیں.